नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये मजलिस तरहीम जो मोहतरम सज्जाद भाई शरौफ ने अपने ख़ानदान के लिए, वो अफराद जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मुनक़िद की है। इस मजलिस में अदीब असर, खतीब बेबदल, इज़्ज़त माब, आली जनाब मौलाना सैयद आबिद बिरगामी साहब क़िबला हैदराबाद से इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं। आपके इल्म में है कि ज़ैनबिया चैनल पर रोजाना मजालिस तरहीम का सिलसिला जारी और सारी रहता है। वक्त तब्दील होते रहते हैं। शब में 8:30 बजे भी ये मजलिस होती है और आज भी होगी, लेकिन इस वक्त 5:15 तकरीबन बज चुके हैं और हमारी मजलिस अभी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इस मजलिस में पंजवानी फैमिली, हलानी फैमिली और दीगर मरहूमीन जो आज इस दुनिया में नहीं रह गए, उन सब की तरवीह रूह के लिए हमें इसाले सवाब करना। ये सच है कि खानदान के बुजुर्ग अफराद और बिलखुसूस वालिदैन का साया जब तक हमारे सरों पे बरकरार रहता है, हमें बड़ा सुकून हासिल होता है। इसलिए कि परवरदिगार ने वालिदैन जैसी नेमतों से जिन्हें माला माल किया है, उनसे ज्यादा साहिब इज्जत, साहिब सरवत, साहिब दौलत और साहिब किस्मत इस रूए अर्ज पे कोई नहीं। खुदा सबके सलों पे वालिदैन का साया बरकरार रखे। ये भी एक सच है कि वालिदैन की तरबियत का बेहतरीन नमूना वही बच्चे होते हैं जो जिंदगी में भी वालिदैन की खिदमत करते हैं और जिंदगी के बाद भी अपने वालिदैन को और अपने मरहूमीन को कभी फरामोश नहीं। आज की ये मजलिस इस बात का जिंदा सबूत है। वो अफराद जो कल तक हमारे दरमियान मौजूद थे, आज नहीं है, मगर हम उन्हें आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। याद करने का एक बेहतरीन तरीका इसाले सवाब है, लिहाजा इस मजलिस से तरहीम की बिना रखी गई है। नाज़रीन, हमारा दस्तूर ये है कि हम अपनी हर मुतबर्रिक बज़्म को ज़ीनत देते हैं तिलावत हदीसे के साथ, चूंकि हमें हुक्म दिया गया है कि जहां भी हमारे शिया मिलजुल कर बैठे वहां हम अहले बैत पाक का तज़किरा करें। लिहाजा आज ज़ैनबिया चैनल के तवस्सुत से जहां जहां भी मोमिनीन किराम इस वक्त इकट्ठा हैं, उनकी मौजूदगी में हम चाहते हैं कि इस मजलिस तरहीम की इब्तिदा भी तिलावत हदीसे के साथ से हो। हमारे दरमियान एक होनहार कारी कुरान और बेहतरीन आवाज के मालिक वसीम हलानी साहब तशरीफ फरमा है। हम चाहते हैं कि बरादरम वसीम हलानी से दरख्वास्त करें कि वो तिलावत हदीसे के साथ से इस मजलिस का आगाज फरमाएं। आप तमाम हजरात जहां जहां भी तशरीफ फरमा है, आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस के आगाज में मिलजुल कर मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर सलावत का नजराना पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह जनाब वसीम। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه القدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل العلي نحو الكساء وقال
السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاشتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. صلاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال
لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سامنے ابھی بردر حلانی، وسیم حلانی بہترین انداز میں حدیث قصہ کی تلاوت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرات، یقیناً حدیث قصہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کا سننا بھی ثواب ہے، اور وسیم حلانی نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم نے ان کی تلاوت حدیث قصہ کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ یہ مجلس غم اور مجلس ایصال ثواب بچوں نے اپنی ماں کے لیے اور پورے خاندان کے وہ افراد جو آج اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے برپا کی۔ ہمارا دستور بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ مجلسوں کے آغاز میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، کسی نہ کسی شاعر کو، کسی نہ کسی مداح اہل بیت کو سوزخانی، سلام، منقبت اور پیشخانی کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ آج ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ دنیائے نوحہ خانی کی ایک انتہائی ممتاز شخصیت، میرے عزیز ترین بھائی، میرے دوست محترم جناب وسیع رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہم ان کی خوبصورت آواز میں اس وقت منقبت اور سلام سماعت کریں گے اور اس کے بعد خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ میں وسیع بھائی کا استقبال کرنا چاہتا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جتنے بھی افراد اس دنیا سے اب رخصت ہوئے ہیں اور ان کے مثال ثواب کی یہ مجلس ہے، یقیناً وہ سب کے سب نیک تھے، دیندار تھے، پابند صوم و صلات تھے، عبادت گزار تھے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جو الحمدللہ حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکے تھے۔ لہذا ایسے افراد جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں
تو ہم اپنے عقیدے کی پختگی کی بنیاد پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انتقال تو ہوا ہے مگر انہیں موت نہیں آئی ہے، اس لیے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، اور یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ آئیے میں ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش کروں انتہائی محترم شخصیت جناب وسیع رضا صاحب سے کہ وہ نذران عقیدت پیش فرمائیں اور باقاعدہ مجلس کا آغاز فرمائیں۔ آپ تمام حضرات ان کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سجاد بھائی کی والدہ مرحوم کی اصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ مولا سے دعا ہے کہ مولا ان کو جنت نصیب کرے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، الہی آمین۔ کوئی بھی اصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے مرحومہ کی تو جناب سیدہ سلام اللہ کی شان میں نوحہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی ایک فرمائش بھی ہے تو مجھے وہ فرمائش پوری کرنی ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کر دے شب میں میری اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھانا یا علی، اللہ اکبر۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، اللہ حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، اللہ اللہ، او مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، اس ظالم نے ہمارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ
کے پار پہ یہ نیل ہے ایسا پڑا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، اللہ پردے شب میں میری میت اٹھانا یا علی، اللہ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیانوں کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا اللہ علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، ردا دربار ہے زینب کو جانا یا علی، چاہے آ جائے قیامت مجھ یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، اب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے اٹھا ہوا، مانو کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، پردے شب میں میری میت اٹھانا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین،
ابھی آپ نے محترم جناب وسیع رضا صاحب سے انتہائی پرسوز آواز میں بہترین کلام سماعت فرمایا، اور یقیناً جو مجلس ادا کا حق ہے وہ ادا ہو رہا تھا۔ بہترین انداز میں وسیع بھائی نے اس وقت مجلس کا آغاز فرمایا۔ اس وقت جن شخصیتوں کے ایصال ثواب کی مجلس برپا کی جا رہی ہے، محترم جناب سجاد بھائی اشراف نے اپنی والدہ مرحومہ و مغفورہ کے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان کے وہ حضرات جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا ہے۔ میں ایک بار ان حضرات کا، ان مرحومین کا نام لے رہا ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے تنویر روح کریں اور سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انہیں بخش دیں۔ مرحومہ و مغفورہ حاجیانی گل بانو بھائی بنت نظر علی گاندھی، شراف فیملی کے وہ افراد جو آج اس دنیا میں نہیں رہے، پیارے حاجی پیارے علی نظر علی شراف، محمد رضا پیار علی شراف، حسین علی پیار علی شراف، حاجی حسین علی پیار علی شراف، عون علی پیار علی شراف، معصوم مرحوم و مغفور حاجی علی حسین جعفری، شیر بانو بائی بنت نظر علی مرحوم، اور پنجوانی فیملی اور حلانی فیملی کے بھی وہ افراد جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد۔ آئیے حضرات، اب اس مجلس کے ابتدا کے لیے خطیب مجلس کو میں زحمت دوں، مگر افراد خاندان کی تسلیت کے لیے ان 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں خطیب مجلس کا کہ کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، باغ جنا میں آج پیمبر کے پاس ہیں۔ کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، باغ جنا میں آج پیمبر کے پاس ہیں۔ آنکھیں تو رو رہی ہیں کہ ہم سے بچھڑ گئے، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس۔ سبحان اللہ، واہ واہ، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس ہیں۔ واہ واہ۔ حضرات، میں انہی مصروں کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس، عالمی شہرت یافتہ شخصیت، عزت مآب عالی جناب الحاج مولانا سید عابد پلگرامی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں۔ مولانا موصوف اس وقت حیدرآباد سے ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مجلس زینبیہ چینل پر لائیو نشر کی جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مولانا کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہ صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، اور تمام اہل خاندان جو مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ایصال ثواب اس طرح اپنے مرحومین کو کرتے رہنا۔ یہ تو ایک اللہ کا آپ کہیں کہ بلیسنگ ہو گئی، کہ ورنہ جب انسان نارمل ڈیز میں مجلس کرتے تھے 300 400 500 آدمی سنتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ایک بلیسنگ ہو گئی کہ پوری دنیا سن رہی، اور اتنا فاتحہ بھی ہو رہا۔ یہ بہت اچھا ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ اب جو رشتہ ہمارا اور ہماری ماں کا یا ہمارے باپ کا ہے، وہ صرف بالخیرہ اسی کے ذریعے ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کا جو ریلیشن شپ بریک ہو گیا تھا موت کے بعد، وہ سب اب مل جائے گا۔ جب آپ ایصال ثواب کسی کے لیے کرتے ہیں، کسی مرحوم کے لیے، تو وہ جب ان کے پاس تحفہ پہنچتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے تحفہ، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے، فلاں رشتہ دار نے، فلاں مومن نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ ان حجابات کو ہٹا کے اس شخصیت کو بتاتا ہے کہ جو تیری ان کی طرف سے آیا، تو وہ مرنے والا وہاں سے دعا دیتا ہے کہ پروردگار اس نے میرا خیال کیا ہے، تو اب اس کا خیال رکھ۔ دوستو، ماں باپ کا احترام، میں نے مجلس کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر، رحم کر۔ اور بار بار ہمارے پاس یہ تاکید ہے کہ والدین کے لیے مختلف انداز سے دعا کرتے رہو جب تک وہ زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تم زندہ ہے تو اس وقت بھی دعا کرو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ پہلے امام کی سلامتی کی دعا کرو، پھر اپنے ماں باپ کے لیے 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہو، اس لیے کہ وہ لوگ بھی تمہارے حق میں ایسی دعا کر رہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ جب اس شخص نے آ کے کہا کہ مولا میں پریشانیوں میں گھر گیا، میں بلاؤں میں گھر گیا، مجھے مصیبتوں میں گھر گیا، میرا کوئی کام ہی نہیں بنتا، میرا کاروبار ختم ہو جا رہا، مولا کوئی دعا بتائیے۔ امام چاہے تو ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل سکتی تھی، لیکن امام نے پلٹ کے کیا کہا؟ کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ تو کہہ رہے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پوچھا کب انتقال ہوا؟ تو کہا ماں کا تو ابھی ہوا 3 مہینے 4 مہینے پہلے، اور میں پریشانیوں میں گر گیا۔ امام کا جملہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ بلائیں مصیبتیں پہلے بھی تھی، ایسا نہیں کہ ابھی آ رہی، پہلے بھی تھی، لیکن اس وقت راتوں میں اٹھ کے جو تیرے حق میں دعا دیتی تھی وہ چلی۔ تو دوست جلسی اس میں حسد نہیں ہے، جبکہ جلسی اور حسد ایک بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز، ایک کینسر ہے۔ یہ بیماری ہمارے پاس ویری کامن، میں جلسی پہ مجلس نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ یہ جلسی اگر ہوگی نا کسی سے، کسی مومن سے، کسی بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، کہ وہ آگے کیوں بڑھ رہا، وہ یہ اس کا بزنس کیوں آگے بڑھ گیا، اس کے پاس اتنا کیوں آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، یہ جو بیماری ہے نا، یہ سارے مرنے کے بعد تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی۔ اس لیے کہ جب انسان کے بعد جلسی ہوتی نا، اس کے بعد پھر دوسری جو بیماری اس میں پیدا ہوتی ہے وہ حسد کی بیماری ہوتی، کہ حسد جب کوئی انسان کرنے لگتا تو ساری غیبتیں اسی میں آ جاتی۔ اس ڈیزیز کو you know what they say mother of all disease، mother of all disease ہے یہ ایک بیماری نہیں ہے، اس سے 1000 بیماریاں آپ کو لگتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جلسی ہی اور حسد ہی وہ پہلی بیماری ہے کہ جو دنیا میں آئی تھی۔ فرسٹ بیماری قابل کو کیا ہوا تھا؟ قابل کو ایک حسد تھی اپنے بڑے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی حابل سے، جس کی وجہ سے حسد یہ وہی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے زمین کے اوپر جو پہلا مرڈر ہوا، پہلا مرڈر زمین پہ جو پہلا بے گناہ خون بہایا گیا وہ کس کا تھا؟ وہ حابیل کا تھا نا۔ تو کیوں ہوا تھا مرڈر؟ اس وقت تو صرف 2 ہی آدمی تھے، آدم اور حوا تو نہیں تھے، ماں باپ ہے اور یہ 2 بھائی ہیں۔ 2 بھائیوں میں ہوا کیا؟ شیطان نے بھی ایسی چیز کو پک کیا تھا۔ تو میں وہی بتا رہا کہ آج ہماری کمیونٹی میں یہ وہ بیماری اتنی تیزی سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ میں اس میں پوری تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ یہ اگر حسد آ جائے کسی کے پاس تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ لحد میں جب تم پہنچو گے، جب گریو میں تم پہنچو گے تو کچھ ملے گا ہی نہیں تم کو، ساری تم نے حسد کر کے اس کی غیبتیں کی، غیبتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے تمہارے اعمال ختم ہو گئے۔ اور اگر حسد بڑھتا جائے، جلسی بڑھتی جائے تو پھر مرڈر ہو جائے گا۔ قابیل نے یہی تو کیا تھا،
اس نے یہی کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو منع کر دیا. کیوں؟ وہ حسد میں کہ تجھے کیسا مل گیا اور مجھے نہیں ملا. دیکھیے وہی جملہ جو میں نے مجلس کے آغاز میں کہا, وہی جملہ. اس نے کیا کہا؟ خلیفہ تم کیسے بن گئے, سکسیسر تم کیسے بن گئے, مجھے بننا ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس اتنا کیوں آ گیا, میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ ہم بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. بیداری چاہتا, میں اویئرنس چاہتا کہ آپ سوچو یہ بیماری آپ لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ ہو رہے, گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی فالتو کوئی کام نہیں, اس کے بعد اتنا بڑھ گیا, وہ ایک سٹیٹس پہ پہنچ گیا اور میں نہیں پہنچ رہا. یہ اتنی, اور سامنے ملیں گے. امام علی سے پوچھا گیا مولا علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو اور تعویذ بنا کے رکھ لو. یہ بیماری سب میں ہے, ایک شاعر میں ہوتی ہے, ایک پڑھنے والے میں ہوتی ہے, میں علماء کو نہیں بول رہا, ذاکرین میں ہوتی ہے کہ وہ آگے کیوں بڑھ گیا, یہ میں کیوں نہیں بڑھ رہا. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو, میں ویری گلوبل میسج دے رہا زینبیہ چینل کے تھرو. جو سن رہا مجھے, رسک بزنس میں, کاروبار میں, جاب میں, سمارٹنس میں, اس کے پاس یہ گاڑی, میرے پاس یہ گاڑی, مطلب 1000 بیماری. اس کے ایگزامپل دوں گا تو پوری تقریر اسی پہ ہوگی. اور پھر ہمارے پاس بھی ہے کہ وہ آگے کیوں بڑھ رہا, وہ اتنا مقبول کیوں ہو رہا, وہ اتنا پاپولر کیوں ہو رہا. ارے بابا سنو, پاپولر جو ہے دنیا والے نہیں کرتے, وہ کرتا ہے جس نے ان کو پاپولر کیا, جس نے ان کو مقبول کیا. تو کوئی شخصیت اپنی طرف سے مقبول نہیں ہو سکتی جب تک نظر کرم سیدۃ النساء العالمین نہ ہو, جب تک بی بی زہرا کا کرم نہ ہو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب افسوس یہی ہے, ویری سیڈ پارٹ ان آور لائف, ویری سیڈ پارٹ. ہم اس کو چیک ہی نہیں کر رہے. پھر نماز بھی ہو رہی, پھر روزے بھی ہو رہے, پھر پیشانی پہ گھٹے بھی آ گئے, اب پھر بیٹھ کے ہم بات کر رہے. تو سب سے پہلی چیز یہ بیماری سے بچو کہ تمہاری آخرت میں تم تباہی کچھ نہیں ملنے والی ہے. اگر تمہارا بھائی, ریئل اون بردر, ریئل اون سسٹر, یور نیویو, اگر کوئی آگے بڑھ رہا, گرو کر رہا, شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تو نے اس کو دیا نعمت اس کی. یہ سوچو کہ شاید اس کی کوئی خاص ایسی عبادت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سٹیٹس دیا. یہ دعا کرو کہ جو نعمت تو نے اس کو دی ہم کو بھی دے دے. دینے والا پروردگار ہے, دینے والا مادر حسنین, دینے والے میرے مولا ہے. اب ان سے مانگو نا. یہ بیماری کو لے کے اگر جاؤ گے نا تو تم ظاہری طور پہ تو بہت نیک دکھ رہے, لیکن اندر سے اتنی حسد. مولا علی کا جملہ کیا ہے, پلیز غور سے سنو, میں نے ابھی کہا آپ کے گلے میں تعویذ بنا لو. علی کہتے ہیں کہ حاسد کو جو جلسی کرتا ہے, حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. You don't need to do anything. You don't need to do anything. تم ایک اچھا کام کر رہے, تم کوئی نیکی کر رہے, اب میں بیٹھ کے گھر میں جل رہا, for what? For what? یہ یوتھ کا بول رہا کہ یہ بیماری اگر تم دیکھو کبھی اپنی فیملی میں, just talk to them and say, yaar, what is this? 21st century ہے, موت تو ہمارے اس وقت سر کے اوپر ہے, سر کے اوپر موت ہے نا. یہ وائرس کیا ہے؟ عجیب چیز ہے, عجیب چیز ہے یہ کورونا. آپ دیکھو یہ کووڈ کے آنے سے ہر آدمی اپنے گھر میں چلا گیا, ہر آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ گیا, بڑے سے بڑا پیسے والا ہو, ایک غریب ہو. کیوں بیٹھ گئے گھر کے اندر؟ ڈر کس کا ہے؟ موت نہ آ جائے. جبکہ وائرس نظر نہیں آ رہا, ہم دیکھ نہیں سک رہے وائرس کو, صرف کوئی ٹچ کر لے تو اس سے وہ پرابلم میں آ جائے گا, بیٹھ کے اٹھے تو پرابلم میں آ جائے گا, چھینکے تو پرابلم میں آ جائے گا. کتنا عجیب حالات ہو گئے دنیا کے, آپ اندازہ لگا رہے. ابھی تو صحیح ہو جاؤ یار. یہ مت سمجھو کہ اگر تم چاروں طرف سے اپنے آپ کو بند کر کے رکھو گے تو تمہارے پاس یہ وائرس نہیں آئے گا, 100% آئے گا. یہ یاد رکھو. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ نکلو, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں کہ باہر جاؤ, جو حکومت بول رہی, جو گورنمنٹ بول رہی, جو رولز ہے اس کو فالو کرو, ڈاکٹرز جو بول رہے اس کو فالو کرو. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ مت سمجھو کہ چاروں طرف سے تم نے روم کو بند کر لیا, اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا تو تم بچ گئے. نہیں, جب تک وہ نہیں بچانا چاہے تم نہیں بچ سکتے. تم گھر کے اندر بھی بیٹھ جاؤ گے, وہاں بھی وائرس پہنچ جائے گا. یہ یاد رکھو. نمرود کو کیا کہا تھا؟
نمرود جیسا بادشاہ، نمرود جیسا کنگ، نمرود جیسا کافر و مشرک جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، لاکھوں لوگ اس کے سامنے سر جھکا رہے۔ نبی ابراہیم کا زمانہ، لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ اس کے سامنے سر جھکا رہے، 1000 ایئرز کی اس کی ایج ہو گئی، اپنے آپ کو خدا بولتا۔ غرور اور تکبر، یہ چھوڑو یار، یہ چھوڑو غرور اور تکبر، نمرود بن جاؤ گے۔ غرور اور تکبر میں، ایگو میں زندگی گزارے تھے کہ جس کو چاہے میں جو چاہے کر دوں۔ کیا کیا تھا اس کا حشر؟ اللہ نے، نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری موت آنے والی ہے، اس نے کہا واٹ از موت؟ موت کیا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر۔ اس نے کہا سنو بھائی، اور موت، اس نے پوچھا آئے گی کیسے موت؟ تو کہا ایک مچھر، مسکیٹو تیری ناک میں داخل ہو جائے گا اور اسی سے تو مر جائے گا۔ اس نے کہا واٹ؟ خدا ہے، خدا؟ اس نے کہا ایک مسکیٹو داخل ہوگا؟ اس نے اپنے آرڈر کیا، بلینر تھا اپنے زمانے کا، ٹریلینر، آرڈر کیا روم کو کہ ایسا روم کرا مجھے کوارنٹائن کرنا ہے۔ کیا بول رہا میں آپ سے؟ کوارنٹائن کرنا ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ کون آتا، کس کی ہمت ہے؟ وائرس بھی وہی ہے بابا، وہی ہے وائرس، نظر نہیں آ رہا۔ وہ مسکیٹو تو نظر آ گیا تھا۔ نمرود نے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، ٹوٹل اس نے کوارنٹائن کر لیا۔ کہا کہ میں دیکھتا ہوں انٹر کیسا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں انٹر کیسے ہوتا ہے، اس کا جملہ ہے تاریخ کا۔ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، وہ بھی میں مسکیٹو سے ڈرتا ہوں، لاکھوں لوگ میرے سامنے سر جھکاتے۔ چلا گیا اندر کوارنٹائن میں۔ جب وہ ٹائم آیا، ہر طرف سے بند ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے ظاہری طور پہ مسکیٹو کا انٹر ہونا، ہر طرف سے بند ہے۔ جو بھی سسٹم تھا اس زمانے کا، وہ اپنے آرام سے ریلیکس بیٹھا ہوا ہے، ایک دم اس کے سر کے اوپر مسکیٹو نظر آنے لگا۔ اس کو وہ بات یاد آئی، he was shocked, literally shocked۔ اس نے کہا یہ آیا کیسے اندر؟ دیکھیں کوئی وائرس کیسے آ سکتا، آیا کیسے؟ اب آپ سوچو اگر سامنے کوئی مسکیٹو ہے تو کوئی اجازت دے گا کہ ناک میں داخل ہو؟ 1 منٹ میں مار دیں گے ایسا۔ He tried his best، he tried his best کہ اس کو میں مار دوں۔ اتنا ہیوج پرسنالٹی، ہیوج انسان، ڈر رہا کس سے؟ ایک چھوٹے سے مسکیٹو سے۔ کیوں ڈر رہا ہو مسکیٹو سے؟ صرف اس لیے ڈر رہا کہ مسکیٹو انٹر ہوگا میری موت آ جائے گی۔ آج ہم بھی ڈر کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ میں بھی آپ کو بتاتا، بار بار میں بول رہا، غلط نہ سمجھو، مس انڈرسٹینڈ مت کرو کہ باہر جاؤ، نو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو۔ بالکل اپنے آپ کو کوارنٹائن کر کے بیٹھو، اس لیے کہ جو گورنمنٹ بولتی ہے اس پہ عمل کرو، جو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ اٹس اے ویری ڈینجرس ڈیزیز۔ ایک تمہاری طرف سے کہیں 1000 لوگ نہ مر جائیں، بالکل ایزی مت لو۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ جب انٹر ہوا مسکیٹو، وہ ہر طرف سے ٹرائی کرنے لگا کہ میں اس کو بند کروں، اس کو مار دوں۔ آپ امیجن کرو کہ اپنے آپ کو سو کالڈ، اپنے آپ کو خدا بولنے والا، روم میں لٹرلی آگے پیچھے ہو رہا تھا، میں ممبر پہ بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس نے ٹرائی کیا کہ اس کو مارو، لیکن وہ انٹر ہو گیا، ناک سے انٹر ہوا، اسی سے اس کی موت آئی۔ اب یہاں پہ امام علی کا جملہ کہ وہ موت سے ڈر رہا تھا، مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا یہ کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، موت خود تم کو پروٹیکٹ کرے گی۔ تم موت پہ قابو پا جاؤ، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی عبادتوں کو اتنا بلند کر دو کہ پہلی چیز جو بیماری نکالو، یہ حسد کی بیماری نکالو اپنے پاس۔ حسد رہے گا تو تمہارا ایک عمل قبول نہیں ہوگا۔ حسد دیمک ہے، دیمک، لکڑی کو دیمک کیسے کھا جاتی؟ مولا علی بولتے ہیں کہ جائے گی، حسد ہوگی تو تم ایک لمحے میں ختم ہو جاؤ گے۔ ظاہری طور پہ تم فزیکلی باڈی نظر آئے گی، لیکن اعمال اندر سے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، پوری عبادتیں ختم۔ پھر وہ نمازوں کا فائدہ نہیں، پھر وہ سجدوں کا فائدہ نہیں، وہ روزوں کا فائدہ نہیں۔ کہ اگر میں کسی کو ستا رہا، میں کسی سے حسد کر رہا، تو چیک کرو اپنے آپ کو کہ کہیں یہ بیماری ہمارے پاس تو نہیں۔ یہ بیماری رہے گی تو تمہارے یہ سارے رمضان کے بھی اعمال کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ میں یہاں ایک بات روک کے بولوں، ہم اپنے آپ کو علی والا بولتے ہیں نا،
ہم اپنے آپ کو حسینی بولتے ہیں نا, وی سے کہ وی لو امام علی, وی سے نا, ہم ایٹ لیسٹ زبان سے تو بولتے ہو آئی لو امام علی. یاد رکھو علی والا جو ہوتا نا وہ حسد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی نے کسی سے حسد نہیں کیا تھا, لوگوں نے علی سے حسد کیا تھا. مولا علی سے لوگوں نے حسد کیا تھا, جلسی رکھے, جس کے نتیجے میں لوگ حکومت کے جو بھی مولا پہ ظلم ہوا, مولا علی سے لوگوں نے حسد کیا تھا, علی نے کسی سے حسد نہیں کیا. تو یہ بیماری اگر ہمارے پاس آ جائے, پہلی چیز جو نیچے جانے کے بعد جو پرابلم ہوگا ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا, ہم جائیں گے ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عبادت کر کے جا رہے اور نیچے جا رہے تو ختم ہو جائے. اور ایک چیز یاد رکھو, یہ جب انسان حسد کرنا شروع کرتا نا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اینڈ نہیں ہے, کوئی اینڈ نہیں ہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے یوتھ کو کہ اگر تم چیک کرو تمہارے گھر میں, تمہارے ماحول میں, تمہارے ایٹماسفیئر میں کہیں کوئی ایسا کر رہا, کوئی تمہارا ہسبینڈ کر رہا, کوئی تمہاری وائف کر رہی, تمہارا کوئی بھائی کر رہا, کوئی تمہاری بہن کر رہی, تو جسٹ ٹاک ٹو دیم. کچھ ہے نا میری اسمارٹنس سے نہیں ملا, یہ اللہ نے مجھے دیا ہے, معصوم نے مجھے دیا ہے. یہ تم جو مجھ سے حسد کر رہے, یا تم جو مجھ سے میری بیماری برائی کر رہے, یہ تمہارے اعمال ختم ہو رہے. جسٹ ٹاک, یہ بیماری کو ہٹاؤ, یہ بیماری, یہ ڈیزیز کو اپنے کلچر سے ہٹاؤ. اس لیے کہ یہ اتنا بڑھ گئی ہمارے کلچر میں کہ ہم کو اب احساس بھی نہیں ہے کہ یہ میرا خونی رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے. بلڈ ریلیشن سے بھی ایک چیز یاد رکھو, جو ماں باپ کا نہیں ہوتا, جو بھائی بہنوں کا نہیں ہوتا, وہ کسی کا نہیں ہوتا, کسی کا نہیں ہو سکتا. جب تم ماں باپ کے نہیں ہے تو بھائی بہنوں کے نہیں ہے تو پھر کس کے ہو؟ لوگوں کے. زبان کا چلانے سے یہ جو محبت ہے نا, ہمیشہ محبت جو ہے دل سے کی جاتی, زبان سے زور سے محبت نہیں ہے. یہ کوشش کرو. تو میری ٹاپک پوری حسد نہیں, تو میں یہ بتانا چاہ رہا کہ نیچے جانے کے بعد جو پرابلم آتا وہ سب سے بڑا پرابلم یہ. اس کے لیے کوشش کرو کہ ہم کوئی ایسے اعمال کریں, اپنی لائف کو ایک ایسے انداز سے گزارے کہ جیسے آج کورونا وائرس سے بچے ہوئے, دعا یہ کرو کہ جو تم بچے ہوئے ہو نا, اپنے گھر میں ہو نا, دعا یہ کرو کہ مولا بچا کے رکھے. پورے پروٹیکشنز کے بعد بھی موت آ سکتی, پورا اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے کے بعد بھی یہ وائرس آ سکتا ہے. بچانے والا کون ہے؟ میرا امام ہے. بچانے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. اس سے اپنے آپ کو کلوز کرو. If you get close, اس لیے کہ دعا کرو کہ مولا اس زمانے میں موت نہ آئے. اس لیے کہ موت آئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس انداز سے ان کا فیونرل ہو رہا, لوگ نہیں آ سک رہے, غسل پراپر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, جو ہو رہا وہ صحیح ہے, شریعت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے, لیکن دعا یہ کرو کہ مولا اس بیماری سے بچا کے رکھو. لیکن اللہ کی مرضی, جو اللہ کی مرضی, اس کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے زیارت آل یاسین ضرور پڑھو. زیارت آل یاسین تم اپنے زمانے کے ایمان کی یہ جو زیارت, یہ زیارت اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ کورونا وائرس سے اللہ تو مجھے بچا لے. یہ صرف مجھے نہیں بچائے, پورے انٹائر بامبے کو بچائے, انٹائر شیعہ کمیونٹی کو بچائے, انٹائر انسانیت کو بچائے. اس لیے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے, ہم امام حسین کا کلمہ پڑھنے والے, تو حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے, تو انسانیت کا بچانے والا کا نام حسین ہے. تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ سارے انسانوں کو مولا اس بیماری سے بچا لو. زیارت آل یاسین is a very 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 recommended زیارت. عاشورہ تو پورا بامبے پڑھتا ہے, مجھے معلوم, عاشورہ تو سبھی پڑھتے, اور آپ بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کر رہے ہیں, بہت اچھی ہو. آئی نو بامبے کو مجھ سے زیادہ کون جانتے, پورا بامبے پڑھا, پوری دنیا پڑھی, پوری دنیا پڑھی, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن آل یاسین پڑھو, اس بیماری سے بچے. جب تک یہ کورونا وائرس کا ڈر ہے, ویسے بھی زیادہ آل یاسین از ویری ریکمینڈڈ زیارت, اور یہ زیادہ بڑی زیارت بھی نہیں ہے. یہ زیارت تمہارے مرحومین کے لیے بھی بہت فائدہ پہنچانے والی, یہ زیارت تمہارے مرنے والوں کے لیے بھی بہت فائدہ. آپ کو معلوم ہے, ایک اور بات بولوں, زیارت آل یاسین اگر پڑھو گے نا تو تمہارا رسک بھی کبھی نہیں رکے گا. رسک کا اگر پرابلم ہے, بزنس ڈاؤن ہو رہا, یہ زیارت ہے. ایک چیز اور دیتا ہوں, یہ دونوں چیزیں مرنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے. بس میں 45-50 منٹ تقریر کروں گا اور 2 یا 3 پیغام دوں گا, اس لیے کہ یہ جو شرف فیملی از ویری کلوز ٹو می, اینڈ سب کو پتا ہے یہ میری بڑی کلوز فیملی ہے. اور ہمارے بھائی سجاد بھائی, اللہ ان کو اچھا رکھے اور ان کے پورے بھائیوں کو اچھا رکھے, کہ ان کی والدہ کی مجلس ہے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. بہترین نیک خاتون تھی,
نیک خاتون تھی اس لیے بچے اچھے نکلے، نیک خاتون تھی، پائس لیڈی تھی اس لیے اولاد اچھی نکلی۔ یہ ماں کا رول ہے، اس لیے کہ ماں کا رول سب سے بڑا رول، میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں ماں کے اوپر اور باپ کے اوپر، تو ماں کا رول سب سے بڑا رول ہے جو اس اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے میں، اس سے بڑا کوئی رول نہیں۔ اور وہ انتہائی نیک خاتون تھی کہ جن کی وجہ سے ان کی اولاد اچھی، بڑی عزادار، ماتمدار، عبادت گزار۔ میں تو رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ they were really such a pious family، اور ماشاءاللہ اللہ ان کے رزق میں برکت دے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، اس لیے کہ ماں ہی ہے۔ تو میں ان کی اولاد کو یہ بول رہا کہ اپنی ماں کے لیے دعا کہاں کرنا، جب بھی مجلس میں جاؤ، ہر آدمی کے لیے بول رہا یہ بات کہ ماں کی، میں نے جو جملہ بولا ہے کہ ماں کی وجہ سے اولاد اچھی نکلی۔ کیوں؟ ہمارے پاس ساری مثالیں یہی، اوپر سے جاؤ نیچے تک آ جاؤ، ماں پائس ہوگی، ماں نیک ہوگی تو اولاد نیک نکلے۔ وہ بہت کم کیسز ایسے ہیں کہ ماں باپ نیک ہیں لیکن اولاد گمراہ ہوگی، 5% ہوں گے، 10% ہوں گے، 90% اگر ماں باپ نیک ہے تو اولاد نیک نکلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا رول سب سے بڑا رول ہے جو پلے کرتا اولاد کی کیریئر کو بلڈ کرنے میں، سب سے بڑا رول پلے کرتا۔ وہ بدنصیب ہے کہ جو ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ سب سے بڑا بدنصیب اگر دنیا زمین پہ کوئی ہے وہ یہ کہ ولایت علی بھی دل میں ہے اور ماں باپ کی ریسپیکٹ بھی نہیں کرتا، آزادی بھی ہے، ریسپیکٹ نہیں۔ ماں سے بڑی، اب مجھے افسوس سے بول رہا، میں دیکھا ہوں بامبے میں نہیں، چاروں طرف۔ I'm very sad to say this، بوڑھی ماں ہو گئی نا، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، ہمارا سٹائل کیا ہے؟ ہم بیٹھ کے ماں سے ایسے بات کرتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے ہم بیٹھے ہوئے، تمہاری بوڑھی ماں کھڑی ہوئی ہے، ہم کیا سمجھ رہے یار، کیا سمجھ رہے؟ اللہ کو پسند نہیں عمل۔ پھر تم اس کے بعد جا کے نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، منہ پہ پھینک دیا جائے گا سجدہ۔ بہت بلنٹلی بول رہا، اس سے کہ میں دیکھ کے آ رہا، میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا۔ اگر تم بیٹھے ہوئے ہو اور تیری بوڑھی ماں کھڑی ہوئی ہے اور تم ماں سے بڑے غرور اور تکبر سے بات کر رہے ہیں، ماں اور باپ وہ لوگ ہیں، پلیز لسن پراپرلی، میں یوتھ کو بول رہا، ماں باپ وہ کیریکٹر، وہ پرسنالٹیز ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے پہلے عزت اللہ کی، پھر معصومین کی، معصومین کے بعد اگر زمین پہ 14 معصومین اہل بیت کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو تمہارے ماں باپ کی عزت پہلے۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرو، معصومین کو راضی کرو، پھر ماں باپ کو راضی کرو۔ معصوم، میرا جملے غور سے سنو، ماں کی مجلس سے اس لیے بول رہا، اگر تم یہ سمجھ رہے کہ تم پوری عبادت کرو گے، مولا کا ذکر کرو گے، اور اس کے بعد تمہاری ماں تم سے ناراض رہے گی، who cares، ماں ناراض ہے، یقین کرو میری بات پہ، یہ میرے جملے نہیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے۔ لسن کیئرفلی، اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تم یہ جاننا چاہتے کہ یہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، تو یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ سے پوچھو، یہ کہا کہ پہلے اس کی ماں سے پوچھو، وہ ماں راضی ہے، ماں ہیپی ہے اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے، پھر وہ جنت میں۔ کرائٹیریا کیا بتایا؟ عبادت اللہ کی، معصومین کی محبت، اس کے بعد ماں باپ کی رضا۔ تو آج ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ چیک کرے کہ تم ماں سے تمہارا بیہیویئر کیسا ہے۔ اگر ماں سے چھوٹی بات ہے، ویری اسمال تھنگ، جو کامن گھر کے اندر ہوتا، ماں بیٹھی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، میں بیٹھا ہوا، اور ماں سے بڑا تیز بات کرو، بڑی آواز سے، اوکے مام آئی ڈو اٹ، ختم تمہارا۔ یو کین ناٹ سے اوکے مام، نو، پولائٹلی بولنا ہے، پولائٹلی بولنا ہے، لو وائس میں بولنا ہے، لو وائس میں، وائس کو ریز کرنا نہیں ہے، لو وائس میں بولنا ہے۔ اف یو ریز یور وائس، ختم، اس دن کے سارے اعمال ختم، یو ایکسپٹ اٹ اور یو ڈونٹ ایکسپٹ۔ میرے ایکسپٹ نہیں کرنے سے اللہ ہمارے اعمال کو دیتا نہیں، یہ یاد رکھو۔ صرف آواز کو ریز کر رہے،
اوکے مام سٹ. پلیز میری بات جملے غور سے سنو. جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے یا باپ تمہارا اولڈ ہو جاتا, اب ڈیپینڈنٹ کس کے اوپر ہو جاتا؟ بیٹے کے اوپر. بیٹے کے اوپر, بیٹی پہ نہیں ہوتا, بیٹے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا. تب ہمارا حشر کیا ہوتا کہ ہم بیٹھے رہتے, میری بوڑھی ماں جو, پلیز 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 غور سے سنو, بوڑھی ماں اولڈ مدر جو میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ کیسا جملہ ہے, کیسا کانوں کو لگ رہا؟ آر یو فیلنگ اینی تھنگ؟ آج میری ماں میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اس کا شوہر نہیں ہے, اور تم بیٹھے ہوئے, تمہاری وائف بیٹھی ہوئی ہے. ماں ڈیپینڈنٹ ہے, تم جو بولے وہ سن رہی. کیوں؟ میں تمہارے گھر میں رہ رہی ہوں, تم جو بول رہے وہ سن رہی. یہ یاد رکھو, اگر آج تم ماں سے بڑی آواز سے بات کرو گے, آج وہ ڈیپینڈنٹ اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ویک ہو گئی, ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی, بولنے کی برابر طاقت نہیں رہی, چلنے کی طاقت نہیں رہی. جو تم دیتے ہو وہ کھاتی ہے, جہاں سلاتے ہو وہاں سوتی ہے. مجبور ہے آج تمہاری ماں. اس وقت کو یاد کرو, اس وقت کو یاد کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہے, قرآن کے جملے ہیں, اللہ کے جملے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے پروردگار, اے میرے رب العالمین, اے میرے کریم, اے میرے کریم, اے میرے کریم, اے میرے کریم, تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر, ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا, بچپنے میں ہم پہ کیا ہے. ماں نے اس وقت کیسا رحم کیا؟ میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می پلیز. کیسے رحم کیا ماں نے؟ میں 1 مہینے کا تھا, 2 دن کا تھا, 4 دن کا تھا, 4 days old بیبی, 4 دن 5 دن. آپ امیجن کرو, امیجن کرو, 4 دن 5 دن کے جب تم تھے, اگر ماں جو تم کو اٹھا رہی تھی پلو کے ساتھ, اگر غلطی سے تیزی سے اٹھاتی تو تمہارا یہ نیک جو ہے ٹیڑھا ہو جاتا, تمہارا نیک ٹیڑھا ہو جاتا, ہاتھ مڑ جاتا. وہ ماں تھی نا جو بڑی محبت کے ساتھ کیئرفلی تم کو اٹھا رہی تھی, وہی ماں تھی نا جو بڑی کیئرفلی تم کو فیڈ کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کی گردن خراب نہ ہو جائے. پولیو کا انجیکشن دینے کے لیے, ویکسین دلانے کے لیے ماں کتنی کیئرفل تھی کہ یہ بھی ویکسین دلاؤ, یہ بھی ویکسین دلاؤ, یہ بھی ویکسین. اگر وہ نہیں دلاتی, بھول جاتی, تو تمہارے ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے, پیر ٹیڑھے ہو جاتے, چلنے کے قابل نہیں ہوتے. آج جو تمہارے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے, آج جو تمہاری زبان غرور اور تکبر کے ساتھ نمرود کی طرح چل رہی ہے, جو تم اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ چل رہے, وہ کس کی وجہ سے؟ آج جو 100 kgs کے ہوئے ہیں نا, وہ ماں تھی. ماں 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 ماں. اس ماں پہ رحم کرو, اس ماں کے لیے دعا کرو کہ ماں تمہاری اتنی پائس لیڈی تھی جس کی وجہ سے دل میں ولایت علی آئی. اگر آج تم فرش عذاب میں بیٹھے ہوئے ہو, آج تم اللہ کی عبادت کر رہے, آج اگر تم محبت کا دم دل میں بھر رہے, آج اگر تم عزاداری کر کے ماتم حسین کر رہے, کس کی وجہ سے کر رہے؟ وہ ماں تھی جس نے 9 مہینے میں پیٹ میں رکھ کر تم دنیا میں آنے سے پہلے, بیفور یو کم, دنیا حسین تم کو سنا کر ولایت کی محبت کو دل میں بھر کر دنیا میں لے کر آئی. وہ پاکیزہ دامن تھا ماں کا جس کی وجہ سے ولایت علی تمہارے دل میں آئی اور آزاداری حسین آئی. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, یہ میرا معصوم امام بول رہا. امام کا جملہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں, چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب بھی تم دیکھو ہماری محبت کسی کے دل میں, تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. یہ ماں کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اور آج ہم کتنا ایزی لے کے بیٹھے میں, وی ڈونٹ کیئر, وی ڈونٹ کیئر. یاد کرتے ہو, کتنی دفعہ یاد کرتے ہو دن بھر میں؟ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے سمجھو یہ بلیسنگ کا شیڈ ہے تمہارے گھر کے اوپر. پھر بول رہا میں, پھر بول رہا, جب تک ماں باپ یور پیرنٹس تمہارے ساتھ ہے تو ایک شیڈ ہے تمہارے اوپر ایسا.
جو بھی بلا آ رہی ہے سب جو مصیبت آ رہی ہے ٹکرا کے واپس چلے جائے. ایک دفعہ ماں باپ کا سایہ اٹھے گا، ایسا مصیبتیں ایسا کھیل لیں گی تم کو، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ماؤنٹینز تمہارے گھر میں آ جائیں گے. پھر تم ہٹانا چاہو تو کوئی اللہ نہیں ہٹاتا، اس لیے کہ پھر وہ جو تم نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے نا اس کا وہ پرابلم ہوگا. اس کے برعکس اگر تم نے ماں باپ کا خیال رکھا، جہاں تک حکم ہے آپ سوچ سکتے حکم کیا ہے کہ جب ہم ماں، مثال کی طور پر میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، جب آپ ماں کو اگر پیسے دے رہے آپ، حکم کیا ہے؟ پیسے دے رہے آپ، یو آر گیونگ ہر منی، سو مطلب 1000 5000 10,000 آپ اس کو پیسے دے رہے، تو دیو کیسا؟ ایسا دو کا نہیں، ایسا رکھو، ماں سے کہو کہ لے لے. کیوں؟ ماں کے ہاتھ کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ماں ایسا مانگ رہی، ماں ایسا مانگ رہی، ماں بیٹے سے مانگ رہی، اب بیٹا غرور سے دے رہا پیسے اوپر سے، یہ کبھی نہیں کرنا. اگر if you really want to grow in your life, if you want to do something in your life، اگر آج تمہارا اسٹیٹس ہے، آج تمہارا بزنس ہے، آج تمہارا کاروبار ہے، آج تم کمپنی کے سی ای او ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہو گے، یہ مت سمجھو ہمیشہ رہو گے. اس لیے کہ ماں باپ کی دعا ہے تو ہمیشہ رہو گے. اگر ماں باپ دعا نہ کرے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اگر اللہ نے آج اسٹیٹس دیا ہے، اللہ نے اگر آج مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، وہ بھی لے بھی سکتا. دعا یہ کرو کہ پروردگار تو رحم کر، بس دعا تو یہ کرو کہ اللہ رحم کرے. تو کوشش یہی کرو کہ جو دے اللہ تم کو اس کا شکر ادا کرو، ماں باپ کے لیے کام کرتے رہو. جب بھی اب سنو، جب بھی 35-40 منٹ کی مجلس ہوگی کہ جب بھی تم مجلس میں جاؤ، چھوٹی بات بول رہا، غور سے سنو. whenever you go for any مجلس، جب جا کے فرش اعظم پہ بیٹھتے ہو، جب بیٹھو فرش اعظم پہ، تو پہلی چیز کیا کرو؟ دعا کرو، زبان سے کرو، گھر خاموش بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ آج اگر یہ میں فرش اعظم پہ آیا ہوں تو میری ماں کی وجہ سے آیا ہوں، تو میرے ماں پہ رحم کر، میرے باپ پہ رحم کر. پہلی دعا یہ کرو کہ اللہ آج مجلس میں بیٹھا ہوں، فرش اعظم پہ آیا ہوں تو جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس. جب تم نماز پڑھو، نماز پڑھ لی مغرب کی واجب نماز پڑھنے کے بعد جو شکر ادا کرو، اس کے بعد بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو سلامت رکھ. جو مر گئے ماں باپ تو فوراً بولو اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. یہ رب صغیرہ ہر خنود میں پڑھو کہ اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ پہ، اللہ تو ایک بلیسنگ نازل کر میرے ماں باپ پہ. تم جتنی دفعہ رحمت کی دعا کرو گے کہ اگر تمہارے ماں باپ مر گئے، تم جتنی دفعہ تم رحمت کی دعا کرو گے، اور تو اللہ تمہاری اس رحمت کی دعا سے جب ان کو اجر دیتا تو ماں کو بتاتا، باپ کو بتاتا، دیکھ تیرے بیٹے نے یہ تحفہ دیا ہے. ایصال ثواب ایک وضع کا نہیں ہے، ایک سلوات بھی ایصال ثواب ہے، 5 سلوات بھی ایصال ثواب ہے، رب رحمہما کما ربیان صغیرہ بھی ایصال ثواب ہے، ایک الحمد کا پڑھنا بھی ایصال ثواب ہے، 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھنا بھی ایصال ثواب ہے. مثال کے طور پہ تم نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی، تم نے صرف ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مثال کے طور پہ آپ نے یہاں تک پڑھا، بس یہاں تک پڑھا اور پڑھ کے بولا اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، یہ اس کا بھی ثواب ملتا. میں آپ کو کیا بول رہا کہ ایک سلوات کتنی دیر ہوتی ہے؟ سیکنڈ ہوتی ہے. یہ سلوات کا ثواب بھی تم ماں باپ کو دے سکتے. تو ایصال ثواب پورا قرآن کا پڑھنا بھی ایصال ثواب، ایک مجلس کا کرانا ایصال ثواب، ساری چیزوں کے لیے ایصال ثواب ہے. تو آپ جتنا ایصال ثواب بھیجیں گے، جتنا آپ کام ایصال ثواب کے لیے کام کریں گے، اور جب تک تحفے بھیجتے رہو گے تو وہ تحفہ پہنچتا اور اس کو بتایا جاتا مرنے والے کو کہ دیکھ
تیرے بیٹے نے مجھے تجھے بھیجا ہے، یہ گفٹ تیری بیٹی نے بھیجا ہے، تو اس وقت ماں اور باپ مرنے کے بعد یہ برزخ کا پردہ ہے، یہ کرٹن ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان میں ہے، یہ پردے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے، یہ پردے کی وجہ سے مرنے والا آ کے دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ شرف فیملی کا پورے جتنے مرحومین کے لیے آج کی یہ مجلس ہو رہی ہے، اب یہ لوگ ہم کو ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب یہ مجلس کا ثواب، حدیث قصہ ہوئی اس حدیث قصہ کا ثواب، سلام ہوا اس سلام کا ثواب، مجلس ہوئی اس مجلس کا ثواب، اس فاتحہ ہوئی اس فاتحہ کا ثواب، جب یہ مرحومین کو پہنچتا تو وہ مرحومین پوچھتے آیا کہاں سے، تو ان کو بتایا جاتا۔ آج ان کے پورے شرف فیملی کے پورے بیٹوں کو بتایا گیا ہوگا کہ دیکھ تمہارے بیٹوں نے بھیجا۔ تو ماں اتنے عرصے کے بعد، ماں اتنی زمانے کے بعد کہ پردے میں آ گئی تھی، مر گئی تھی، نہیں آ رہا تھا بیٹا، لیکن اب ماں نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ سجاد شرف نے مجھے بھیجا، میرے سجاد نے مجھے بھیجا، وہ وہاں سے دیکھتی ہے، دیکھ کے دعا دیتی ہے کہ پروردگار اس نے مجھے میرا خیال رکھا، تو اس کا خیال جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرتے رہو۔ میں سارے شرف فیملی کو پرسا دے رہا، بہت اچھی بات ہے جو تم لوگ یہ مجلس کر رہے، اس کو ریگولر کرو، سالانہ کرو، پیٹنٹ مجلس نہیں، وہ جو پیٹنٹ مجلس ہوتی ہے وہ تو ہونے دو، جتنا ہو سکے ایصال ثواب اپنے باپ کے لیے اپنے ماں کے لیے کرو۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا۔ آپ سوچو، سرکار چاہتے ایک سیکنڈ کا فریکشن آف سیکنڈ میں اس کی حاجت پوری ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ باپ کی لحد پہ جا، ماں کی گریف پہ جا، باپ کے گریف پہ جا اور دعا کر۔ ہم جاتے ہر روز نہیں، ہفتے میں ایک دن جاتے، جو جاتے ہو بہت اچھا ہے، جو نہیں جاتے ان کو بول رہا۔ اور جانا بھی کیسے؟ آرام باغ میں انٹر ہوئے، ٹیلی فون ہاتھ میں، بزنس ڈیل کر رہے $1 ملین کی، اور سلام سیدھا انٹر ہو گئے ایک فارمیلٹی کے لیے، اس لیے کہ مولا نے کہا اسلام کہتا ہے کہ جمعرات کو جب آپ کی لحد پہ، ماں کی لحد پہ، تو پورا راستے بھر میں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے گیا، اور جا کے جو ہے وہاں پہ ایک فاتحہ پڑھ دیا، ایک الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل، بڑا احسان کر دیا اپنے ماں باپ کے اوپر، اور پھر باتیں کرتے ہوئے باہر۔ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلیو می۔ کیوں؟ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ تم کو گیٹ کے اوپر سلام ہے نا، سلام کے بعد کس کو کر رہے سلام؟ آرام باغ کی گیٹ کے اوپر سلام ہے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ، کس کو کر رہے سلام؟ تم وہ سامنے جو ہزاروں لوگ لیٹے ہوئے نا، تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ کاؤنٹلیس مومنین مومنات لیٹے ہوئے وہاں، آپ کو بھی، ہم کو بھی پتا نہیں کتنے، 10,000 ہے، 20,000 ہے، 20,000، مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا، 20,000 وہ آرام کر رہے۔ سلام واجب نہیں ہے، پھر بول رہا سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اسلام میں اگر حکم ہے سلام کرنے کا مردوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جواب دیتے ہیں۔ آرام باغ کی گیٹ پہ کھڑے رہ کے آپ نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، اندر انٹر ہو گئے۔ حکم کیا ہے؟ جب سیمیٹری کو جاؤ، when you go to your cemetery, your graveyard, what to do، کیا کرنا؟ جا کے باتیں نہیں کرنا، بزنس ڈیل نہیں کرنا۔ بزنس ڈیل کرنا تو گیٹ کے باہر جا کے کرنا، باتیں کرنا ہے تو گیٹ کے باہر جا کے کرنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گوسپ کر رہے ہیں۔ یہ پلیز 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 پلیز، پوری دنیا میں بولتا ہوں، پوری دنیا میں بولتا ہوں بات، قبرستان میں جا کے یو کین چینج یور ڈیسٹینی۔ قبرستان جا کر تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی لحد پہ، اپنے بھائی بہنوں کی لحد پہ، علماء کی لحد پہ جا کے۔ جب قبرستان میں جاؤ، تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، کٹن ہے، کٹن ہے، کٹن ہے، کانوں کے اوپر پردے میرے غیبت کے، آنکھوں میں حرام چیز کے پردے پڑے ہوئے۔ جب تم انٹر ہوتے سیمیٹری کے اندر، سیمیٹری میں جب تم انٹر ہوتے، جیسی تم نے سلام کیا، یہ 20 تھا، مثال دے رہا 20,000 کی، یہ جو 20,000 وہاں پہ ہے، وہ لوگ سب پلٹ کے آپ کو دیکھتے، they turn and they look at you and they say علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام، جواب دیتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے بھائی تو آیا ہے نا، give me something نا، پلیز give me some۔ تمہاری ماں your own mother, your own father, your brother, your relatives, your cousins, مومنین، what they say
کہ now you're here, give me something please, we beg you یار. بھیک مانگتے, لٹرلی بھیک مانگتے, کچھ ہی نہیں کر سکتے. when you are here, give me something, give me something. اگر میں وہاں پہ فون پہ بات کرتا رہا ہوں, میں وہاں بزنس ڈیل کرتا رہا ہوں, میں وہاں لوگ مومنین کی باتیں کرتا ہوں, تو لٹرلی دے سے کہ what are you doing, what are you doing, you know where are you. بولتے کل تک ہم بھی ایسی کرتے تھے, اب آئے ہو تو give me something, give me something, give me something. لٹرلی بھیک مانگتے. اسی لیے حکم ہے, کچھ نہیں کر سکتے, عربی پڑھنا نہیں آتا, خدا نہ خواستہ کچھ نہیں آتا, صلوات پڑھ سکتے, استغفار کر سکتے, استغفر اللہ ربی بولنا بھی نہیں آتا, اردو میں بول سکتے, انگلش میں بول سکتے کہ اللہ تو ان پہ رحم کر, اللہ تو ان کو معاف کر دے. جتنی دیر مت ٹھہرو 1 گھنٹہ وہاں پہ مجلس. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً جاؤ آ جاؤ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. مجلس ہے تو مجلس کرو, آپ نماز پڑھو, ممبر کی زیارت کرو اور واپس. دنیا کی کوئی بات مت کرو. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ دنیا کی کوئی بات مت کرو کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ, اس کی برائی, اس کا بات, اس کی بات. نو, جو کرنا ہے گیٹ پہ جا کے کرو, گیٹ کے باہر. لٹرلی اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو آپ دیکھیں یہ روحیں ایسا آتی ہیں آپ کے پاس, آ کے بولتی گیو می سمتھنگ, گیو می سمتھنگ, گیو می سمتھنگ. حکم کیا ہے؟ یاسین پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ سورہ ملک پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ ابھی بہترین آواز میں ہمارے لالانی بھائی نے حدیث قصہ پڑھی, بہت خوبصورت آواز ہے اس کی, پڑھتا بھی بہت اچھا ہے. ان کے میرے خیال سے نانی کی مجلس ہے, یہ گرینڈ ماں کی. حدیث قصہ, مثال کے طور پہ حدیث قصہ, آپ جا کے لحد پہ حدیث قصہ پڑھو. قبرستان میں جا کے, ماں کی خبر پہ جا کے, باپ کی خبر پہ جا کے, پورے دن حرام باغ میں جا کے حدیث قصہ. کیوں اب بولیں گے حدیث قصہ؟ حدیث قصہ اینڈ کس پہ ہو رہی, کس چیز پہ اینڈ ہو رہی حدیث قصہ؟ حدیث قصہ کا اینڈ کیا ہے؟ ایک دعا پہ ہو رہی. اللہ کا رسول وہ کر رہا, اللہ کا رسول بول رہا, عابد بالگرامی نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہے, میں نہیں بول رہا. جا کے ترجمہ دیکھو حدیث قصہ کا ٹرانسلیشن. اینڈ کس پہ ہو رہا؟ اللہ کا رسول بول رہے, جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے. اللہ کا رسول اور میرا مولا بولتے ہیں جہاں بھی, پلیز غور سے سنو, جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں قبرستان میں, سیمیٹری میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت کی. اللہ کا رسول بول رہا کہ جہاں یہ پڑھی جائے گی وہاں پہ رحمت نازل ہوگی. اب کوئی ڈاؤٹ ہے سرکار کے اوپر سے, مولا کی زبان پہ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کیسی رحمت؟ رحمت کے معنی کیا ہے؟ جیسے بامبے میں شاورز آتے نا, بارش ہوتی نا, 24 گھنٹے کی بارش. آئی نو, میں تو لاسٹ ایئر دیکھ چکا. کیسی بارش ہوتی وہاں پہ؟ کاؤنٹلیس ڈراپس, کاؤنٹلیس, پھر بول رہا کاؤنٹلیس ڈراپس آف واٹر, رین فال جو ہوتی ہے زمین پہ جو آتی ہے, کیسی بارش ہوتی؟ ویسی رحمت کی بارش ان کے اوپر ہوگی. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ ویسی رحمت کی بارش ہوگی. اگر آپ کی لحد پہ یا آرام باغ یا رحمت آباد یا زینبیہ یا محفل مصطفیٰ دنیا کے کسی قبرستان میں جا کے اگر تم حدیث قصہ پڑھو اور پڑھ کے بولو پروردگار یہ پنجے جن کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اسی میں تو کہا ہے نا کہ ہم ملائکۃ و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی, اسی حدیث قصہ میں ہے نا کہ ان کی محبت میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, چاند و سورج میں روشنی دی, سمندروں میں کشتیاں چلائیں, آسمان سے پانی برسایا ان کی محبت میں نا. تو وہی حدیث جا کے قبرستان میں پڑھو. میں یہ نہیں بول رہا یاسین مت پڑھو, یاسین پڑھو, سورہ ملک پڑھو, سورہ رحمان پڑھو, مجلس کرو, سب کرو, اور زیارت امام حسین پڑھو. سب پڑھنے کے بعد اپنی ماں کی لحد پہ جا کر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں یا تمہارے باپ کی رحمت آئے, یہ تو گارنٹی اللہ کا رسول لے رہا. عابد بالگرامی نہیں بول رہا, اللہ کا رسول اور امام علی علیہ السلام بول رہے کہ جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی, یہ نہیں بولا کہ گھر کے اندر پڑھو, قبرستان میں مت پڑھو, یہ نہیں بولا.
وہاں پڑھو. میں بول رہا سارے قرآن کے سورے پڑھو, پورا قرآن پڑھو, حدیث قصہ اس لیے پڑھو کہ وہاں گارنٹی ہے رحمت کی. اور ہم یہ چاہتے کہ میری ماں کی لہت پہ رحمت آ جائے, میرے باپ کی لہت پہ رحمت آ جائے, ان کا پاس کے اندھیرے ختم ہو, ان کے پاس نعمتیں آ جائیں, تمہاری ماں باپ کے درجات بلند ہو. کہ جب بیٹا بیٹی بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھے گی, وہ ذریعہ بنے گی, تو ماں لٹرلی تم کو دعا دے گی کہ پروردگار یہ میرے بیٹے نے میرے پاس یہ رحمت نازل کروائی, تو اب اس کے اوپر رحمت نازل کر. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بس دوستو وقت نکل گیا, 50 منٹس کی مجلس ہوگی. I have to finish now. ابھی 5 منٹ اور ہے, تو کوشش کرو ماں باپ کی لحد پہ جا کے حدیث قصہ بھی پڑھو. آرام باغ میں, آرام باغ میں قرآن کے سوروں کے ساتھ باتیں نہیں کرنا. جا کے آج کے بعد جب بھی جانا قبرستان میں, اکیلے جاؤ یا گروپ میں بھی جا رہے, بولو کوئی بات کہا تو بولو بابا پلیز ویئر آئی, ہم گئے کا, چھوڑو اس کو. باتیں نہیں کرنا, جانا, جو عمل کرنا ان کو تحفہ دینا. 10 منٹ ٹھہرو, 15 منٹ ٹھہرو, کم بیک. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ تمہاری ماں کی لہد ہے. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ تمہاری ماں کی لہد ہے. کیوں؟ اللہ کا رسول بول رہے, میں نہیں بول رہا. جب بھی ماں کی گریف پہ جاؤ, ان کے پیروں کے پاس بیٹھنا, پینتی بیٹھنا, ماں کے پاس جانا. لٹرلی بیٹھو, ایسا ہاتھ رکھ کے دعا پڑھو. عرب میں تو ایسا مارتے, ایسا کرتے, ایسا کرتے. they do like this, they do like this. اور اپنے ڈیڈ کی لہت گریف پہ جانا تو سر کی طرف بیٹھو, سر کی طرف بیٹھ کے وہاں پڑھو. جتنی دیر بیٹھے گا, پڑھنا نہیں آتا حدیث قصہ, پڑھنا نہیں آتا قرآن کا, وہ ٹیلی فون سب کے پاس ہے, سورہ ملک نکالو, ماں کی لہت پہ رکھ دو. سورہ یاسین نکالو, مثال دے رہا میں, باپ کی لہت پہ رکھ دو. حدیث قصہ نکالو, وہاں رکھ دو, والیوم کو بڑھا دو, آپ بیٹھ جاؤ. اب پھر دیکھو ایسی رحمت آئے گی نا کہ تم بلیو بھی نہیں کر سکو گے. رحمت سے ماں باپ کی لہت پہ نہیں آئیں گے, تمہاری لائف میں رحمت آ جائے گی, تمہاری زندگی میں رحمت آ جائے گی, تمہاری لائف کا سٹائل بدل جائے گا, تمہارے اوپر ایک ٹوٹل بلیسنگ آ جائے گی. ہم کو کچھ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا, کل وائرس لگ جائے گا تو کوئی پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. کل موت آئے گی, کچھ پتا ہے؟ بامبے میں تو کتنے ایسے انسیڈنٹس کہ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ختم ہو گئے, چلے وہاں سے اندھیری سے ڈونگریات تک ختم ہو گئے. کتنے واقعات, میں نام لینا نہیں چاہتا, آپ سمجھ رہے, کتنے واقعات کہ شاک آف دی لائف تھا, سب کے لیے پریشانی ہوگی. یقین نہیں آیا کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے. چلے اندھیری سے ڈونگری آئے تک ختم ہو گئے, تو یہ سب کے ساتھ ہو سکتا. یہ لائف ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی. تو میری خواہش آپ سے کہ یہ اعمال جو میں اعمال بتا رہا آپ کو, میں جنرل مجلس پڑھا, اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. آخر میں مصائب کے بعد میں فاتحہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. بس دوستو 50 منٹس کمپلیٹ ہو گئے. اب اللہ ان مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. اس مرحومہ کے لیے اور سارے مرحومین شرف فیملی کے جتنے, ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اپنے اپنے والدین کے لیے بآواز بلند جہاں بیٹھے ہیں صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا خوش رکھے, مولا آباد رکھے. جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے, اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نہ. اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. بہترین ایصال ثواب مولا حسین کا ذکر ہے. اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں کہ مولا حسین کا ذکر ہو جائے. آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجھے سن رہے اس وقت, اپنے اپنے شوز کو اتار دو, اپنے اپنے سلیپرز چپلز کو اتار دو. میں مصائب پڑھنے آتا. اپنے ریموو یور شوز اینڈ یور چپلز, اس لیے کہ میں مصائب پہ آ رہا ہوں. ہمارا یہ یقین ہے, یہ ایمان ہے, یہ بلیو ہے کہ مادر حسین میری مظلوم شہزادی مجلس میں آتی. مجھے اس لیے میں دن میں 4-4 5-5 مجلسیں پڑھ رہا ہوں پوری دنیا میں. الحمدللہ الحمدللہ, یہ کرم ہے پروردگار کا, اس کا کرم ہے, اس کا کرم ہے.
ایوری ڈے ایوریج 4 آ رہا، یہ سادے دنوں میں، نارمل ڈیز. آج بھی اس کے فوراً بعد مدراس پڑھوں گا، تمل ناڈو، چنئی کو. تو میں ہمیشہ بولتا ہوں جب سے یہ میں آن لائن پڑھوں، اتنا اب تو ایکسپیرینس ہو گیا آن لائن کا کہ ماہ رمضان میں تو 8-9 مجلس سے ایک دن میں پڑھا، پوری دنیا پڑھا. ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ سنو، میں مصائب پہ آ رہا ہوں، اپنے شوز کو اتار دو، اپنے چپلوں کو اتارو، سٹ پراپرلی. مجلس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجلس میں سب عزا خانے میں بیٹھے رہے. اس غریب کا ذکر ہے نا، اس مظلوم کا ذکر ہے کہ جس کو رلا رلا کے مارا گیا. رلا رلا کے، میرے مولا حسین خود کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. دوستو، یہ ہماری خوش نصیبی کہ مولا نے ہم کو چنا عزاداری کے لیے. اور حسین اس غریب کا نام کہ جب اللہ کا رسول مدینہ منورہ میں مولا حسین سے وعدہ لے رہے تھے، پرومس لے رہے تھے بچپنے میں، آپ جسٹ امیجن کرو، تڑپ کے رو گے. مدینہ شہزادی کا گھر، اللہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ کی شہزادی کا گھر، مولا حسن مولا حسین ہے، مولا علی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، پورے مولا کے بچے. 7 یا 8 ہجری کا واقعہ ہے. سب بچے بیٹھے ہوئے، اللہ کا رسول امام حسین سے وعدہ لے رہے، پرومس لے رہے کربلا کے لیے. کیا بول کے پرومس لے رہے؟ یہ کہہ رہے کہ بیٹا اسلام کے لیے، دین کے لیے تم کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، تم بھوک اور پیاس کا امتحان دینا پڑے گا، تم راضی ہو؟ حسین نے کہا نانا میں اسلام کے خاطر میں راضی ہوں، میں آپ موجود ہوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. اس کے بعد کہا میرے لال تمہارے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا پڑے گا. کہا نانا میں صبر کر لوں گا. کہا بہن کے بچے تڑپ کے مر جائیں گے، میتیں اٹھانا پڑے گی. کہا پامال لاشوں کو اٹھانا پڑے گا، تمہارے بھائی کے شانے کاٹ دیے جائیں گے، تم صبر کر لو گے؟ کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں. کہا تم بچے کے لیے پانی مانگو گے لیکن تمہارے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا. کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کر رہا، میں صبر کر لوں گا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بیٹا 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی اور تم سجدے میں ہوگے اور تمہارے سوکھے گلے کے اوپر خنجر چلے گا. کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں صبر کر لوں گا. بس اس کے بعد رسول نے کہا کہ بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں. اب تک حسین ہر منزل پہ صبر کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے کہ نانا میں وعدہ کرتا ہوں، I promise you نانا I promise you. اس کے بعد کہا میرے لال جب تم شہید ہو جاؤ گے تو تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. اب روایت کا جملہ ہے کہ مولا حسین نے سر کو جھکا دیا. اب وعدہ نہیں کر رہے، اب پرومس نہیں کر رہے. 3 یا 4 سال کی ایک صاحبزادی، ایک بچی اٹھی، حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے، بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے. اب اس کے بعد شہزادی نے نانا سے کچھ نہیں کہا، مولا حسن مولا حسین سے کچھ نہیں کہا، بی بی زہرا سے کچھ نہیں کہا، پلٹی مولا علی کی طرف، اپنے دونوں ہاتھ باپ کے گلے میں ڈال دیا. کہا بابا تم وعدہ کرو، زینب سے تم ایک وعدہ کرو. امام علی رونے لگے. کہا بیٹی پوچھو کیا وعدہ لینا چاہتی؟ بیٹی میں تیار ہوں. کہا بابا جب بھی میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا. بابا زینب جب بھی آواز دے میری مدد کو آنا. علی نے کہا بیٹی جب پکارو گی میں تمہاری مدد آ جاؤں گا، اس لیے کہ سن لیا تھا کہ کوئی نہیں رہے گا، صرف حسین اکیلے اور زینب رہے گی. تو زینب نے علی سے وعدہ لیا. دوستو مدینے میں مولا حسن کی شہادت ہوئی، زینب نے نہیں پکارا. مدینہ چھوٹا، بیوی نے نہیں پکارا. کربلا پہنچی، نہیں آواز دی. یہاں کے دن عاشورے کا دن آ گیا. عاشورے کا دن پورا گھر لٹ گیا. زینب نے نہیں پکارا، خیمے جل گئے، علی کو نہیں پکارا. شام غریبہ میں خود میرا مولا آ گیا.
اور آگے کہا کہ بیٹی جاؤ تم آرام کرو، آج علی یہاں رہے گا۔ 11 محرم کو اتنی عظیم مصیبت آئی، بے کجاوا اونٹوں پہ جانا پڑا، وہاں پہ نہیں پکارا، کوفے میں داخلہ ہوا۔ وہ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ کوفے میں زینب کا داخلہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ شہر وہ شہر ہے کہ جب مولا علی کی ظاہری حکومت تھی اور کوفے کی عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا کہ یا علی ہم بی بی زینب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت میرے مولا نے کہا تھا دیکھو میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے، ایک ایک کر کے جانا، لیکن یہی کوفہ ہے۔ اور آج شمر ظالم تعارف کرا رہا کہ حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم، اس وقت بھی اس بی بی نے نہیں پکارا۔ جب شام میں انٹر ہوئی، دوستو اللہ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ بازار سے جب گزری، آج بھی میں یہی کہتا کہ جب بھی بازار سے گزرنا تو سر کو جھکا کے گزرنا۔ یہ وہی بازار ہے جہاں سے علی کی بیٹی ننگے سر گئی اور تماشا کرنے والے تماشا کر رہے تھے۔ عزیزو اس کے بعد وہاں پہ بھی نہیں پکارا، اس دروازے وہاں پہ 12 گھنٹے، کتنی آسانی سے میں بول رہا اور آپ کتنی آسانی سے سن رہے۔ جسٹ امیجن کرو کہ علی کی بیٹی 12 گھنٹے تک ٹھہری رہی، رات بھر بی بی کمزور ہو گئی تھی، ویک ہو گئی تھی، بی بی زینب بھی ویک ہو گئی تھی، وہاں ڈری، وہاں پہ بھی علی کو نہیں پکارا۔ جب صبح میں دربار میں چلنے کا وقت آیا تو اس وقت شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ بیٹا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ ساری بیویوں نے آگے بی بی کو گھیر لیا۔ شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ عزیزو امام تو کو زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے۔ امام نے آگے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ اتنا کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ عزیزو اب جو زینب نے سر کو اٹھایا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا مولا حسین رو رہا تھا تو اس وقت زینب نے طرف کے کہا کہ بھیا رو مت، ماں جائے رو مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بھیا زینب دربار میں چلی جائے گی، بھیا چلی جائے گی۔ اس وقت شہزادی نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا، بابا آپ میری مدد کو آئیے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب یہ سیدانیوں کا لوٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، میں نے کتنی آسانی سے ہی جملہ بول دیا کہ دربار میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں پہنچی، شہزادیاں ایک گوشے میں ٹھہری ہوئی ہے، یزید ظالم تخت پہ ہے، تشت طلا میں حسین کا سر ہے۔ دوستو ظالم یزید تخت پہ ہے، تشت طلا میں میرے مولا حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اور یزید کے ہاتھ میں سٹک ہے، لکڑی ہے، اور وہ ظلم کر رہا مولا حسین کے ہونٹ کی طرف۔ زینب نے دور سے یہ منظر دیکھا، تڑپ کے کہا یزید یہ ظلم مت کر، ارے یہ وہ ہونٹ ہے جس کو میرے نانا چوما کرتے تھے، یزید یہ ظلم مت کر میرے بھائی پر۔ یزید نے شمر ظالم سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ قیامت کا لمحہ کہ دربار میں زینب کا نام لیا گیا۔ اب یہ ظالم کہتا کہ میں بات کروں گا، جیسے اس نے کہا ساری کنیزوں نے گھیر لیا۔ بس دوستو 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ یزید نے شمر سے کہا سب کو ہٹا دے۔ اس نے تازیانے کو بلند کیا، ساری کنیزیں ہٹ گئیں، لیکن کے سامنے ٹھہر گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ عزیزو شمر تازیانہ اٹھاتا ہے، فضا پلٹی یزید کی طرف، دیکھا اس کی ٹرائب کے 200 لوگ تلواروں کو لے کے یزید کے پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کو دیکھ کے کہنے لگی تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہاری ٹرائب کی اس عورت کے اوپر یہ مار رہا اور تم دیکھ رہے؟ وہ 200 جوان سامنے آ گئے اور آگے کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں ہم تلوار نکال لیں گے۔ یزید کا سر جھک گیا، دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے بہن کا آج کوئی بچانے والا نہیں۔ الہی وسیلہ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، جہاں بیٹھے ہوئے سب آمین بولنا۔
میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ پروردگار ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے، یہ آنسو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اللہ ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، یہ کووڈ 19 سے، کرونا وائرس سے مولا کے چاہنے والوں کو بچا لے، پوری دنیا کو بچا لے۔ اللہ تو عزاداری کی حفاظت فرما، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ حجیانی گل بانو بائی بنت نظر علی گاندھی اینڈ مرحومین آف شرف فیملی اور مرحوم حاجی پیار علی نظر علی شرف، مرحومہ حاجیانی گل بانو بائی نظر علی گاندھی، مرحوم حاجی محمد رضا پیار علی شرف، مرحوم حاجی حسین علی پیار علی شرف، مرحوم اون علی پیار علی شرف، مرحوم حاجی علی حسین جعفری، مرحومہ شہر بانو بائی بنت نظر علی گاندھی اور پنجوانی فیملی، ہلانی فیملی اینڈ کل مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ